बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाड़ा चनार के हवाले से एक मुआहदा हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंतहाई बदकिस्मती है कि ये एक फ़ुज़ूल का मुआहदा है। मुझे इस पूरे मुआहदे के अंदर कोई भी ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही जो कोई नई बात हो, कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो। ये समझ नहीं आ रही कि रिवाज के तहत कैसे आप अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। अगर रिवाज से मसाइल हल होने होते तो गुज़श्ता 76 बरसों में ये सारे मसाइल हल हो चुके होते। और मुझे इस बात की भी समझ नहीं आ रही कि ये कहा जा रहा है कि इन इलाक़ों में यानी सद्दा और पाड़ा चनार में कालअदम तंजीमों को अपने दफातर खोलने की इजाज़त नहीं होगी। एक दफ़ा ज़ोर से अपने सर को किसी दीवार के साथ मारिए या पत्थर उठाकर अपने सर पे मारिए और ज़रा गौर कीजिए, क्या बाकी पाकिस्तान में कालअदम तंजीमों को अपने दफातर खोलने की इजाज़त है? कि आप सद्दा और पाड़ा चनार के लिए ख़ास करके कह रहे हैं कि वहाँ पर कालअदम तंजीमों को अपने दफातर खोलने की इजाज़त नहीं होगी और जो कोई दहशत गर्दी में मुलव्वस होगा उस पर जुर्माना होगा। कोई शख्स दहशत गर्दों को अपने घर में नहीं छुपा के रखेगा। भाई, जो लोग अपने घरों में उन अस्करियत पसंदों को छुपा के रखते हैं उनको दहशतगर्द नहीं समझते, इसी वजह से उनको अपने घरों में रखते हैं। वहाँ ज़ैनबीयून हैं, वहाँ फ़ातिमीयून हैं, वहाँ अंजुमन हुसैनिया है, वहाँ अंजुमन फ़ारूकिया है और इसके अलावा वहाँ पर क्या कुछ नहीं होता। वहाँ से लोग दीगर मुल्कों में जाते हैं और वहाँ पर जाकर अस्करियत पसंदी की जो मुहिम्मात हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। और जनाब, मुझे इस मुआहदे की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं मुआहदा पढ़ के हैरान और परेशान हूँ कि ये हो क्या रहा है और इतनी जानों के बाद भी यही सब कुछ होना था, तो आपने किया क्या और किस नतीजे पर लोगों को निकाला है? हाँ, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों जो ग्रोह हैं उनसे असलहा ले लिया जाए। सवाल तो ये पैदा होता है कि इनके पास असला आया कहाँ से, असला इनको देता कौन है, असलहा इनको भिजवाता कौन है, और फिर उस बाद अगली बात की जानी चाहिए। और फिर ये बात भी बड़ी अहम है कि पाड़ा चनार खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ का ज़िला है और हंगू ज़िला है। वहाँ पर ये सारे फसादात होते हैं और पाकिस्तान की दो बड़ी जमातें मजलिस वहदत मुस्लिमीन और सिपाही सहाबा पाकिस्तान अहले सुन्नत वल जमात, ये दोनों कराची में धरने दे रही हैं। थोड़ा सा गौर कीजिए, खैबर पख्तूनख्वा का इशू है, आपको इख्तलाफ किससे है? खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से। और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के इत्तेहादी कौन है? मजलिस वहदत मुस्लिमीन। और एहतजाज कहाँ पे जाके किया जा रहा है? कराची में जाके एहतजाज किया जा रहा है। और जाके अहले सुन्नत वल जमात ने कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के एहतजाज के बाद वहाँ पर सिपाही साहबा ने भी, अहले सुन्नत वल जमात ने भी एहतजाज करना शुरू कर दिया और पूरा कराची 72 मकामात पर बंद कर दिया गया। और फिर वहाँ पर पुलिस को फिर लाठी चार्ज करना पड़ा और कहा गया जी हम बड़े पुरअमन मुजाहरे कर रहे हैं। वहाँ पर 8 मोटरसाइकिल जला दी गई, पुलिस से एहलकार ज़ख्मी हो गए। और फिर जब आपको डंडे लगने शुरू हुए तो फिर आपको नानी अम्मा याद आना शुरू हो गई। अजीब व गरीब सूरत हाल है इस मुल्क की, न इस मुल्क के बासियों को समझ आती है और इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है न इस मुल्क के शहरियों को सारा कुछ समझ आ रहा है। तो अजीब व गरीब सूरत हाल है। भाई, आपके अंदर अगर हिम्मत है, आप समझते हैं कि ये जो मामला है इसको हल होना चाहिए, आपको चाहिए था आप रावलपिंडी में आते, GHQ के सामने एहतजाज करते, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करते, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के सामने एहतजाज करते। कराची जाकर एहतजाज करने की क्या तुक बनती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ख़ास एजेंडा इन जमातों को दिया जाता है कि आप जाएं और मुल्क के अंदर लोगों को, शहरियों को परेशान करें। और इनका बेसिकली एक ही एजेंडा है कि पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा किए जाएँ, पूरे पाकिस्तान को फ़िरकावारियत का गढ़ बना दिया जाए, पूरे पाकिस्तान में फ़िरकावारियत की आग से पूरे पाकिस्तानियों को डिस्टर्ब किया जाए, परेशान किया जाए। वहाँ पर गुज़श्ता 6-7 दिनों से लोगों की ज़िंदगियाँ जीर्ण कर दी गई हैं, लोगों को इंतहाई परेशानी का शिकार कर दिया गया है। और वहाँ पर जाकर जी पाकिस्तान के अल्लामे और फ़हामे इकट्ठे बैठते हैं और वहाँ पर जाकर लोगों की ज़िंदगियाँ अजाब नागिल गिल बैठते हैं। और ये मौलवी हमें कहते हैं वहदत मुस्लिमीन, मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए, मुसलमान आपस में इकट्ठे होने चाहिए। एक अहले बैत का दावेदार है, एक सहाबा का दावेदार है और लोगों की ज़िंदगियाँ दोनों ने मिलकर वहाँ पर अजाब बनाई हुई हैं। पहले एहतजाज मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने शुरू किया, फिर उसको काउंटर करने के लिए अहले सुन्नत वल जमात वहाँ पर खड़ी हुई। तो इंतहाई अफसोस की बात है, ये मौलवी हमें बताते रहते हैं कि रास्ता बंद करना गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो रास्ता बंद करेगा वो बड़ा जुल्म करेगा। और हमें ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि ईमान की 72 दर्जे हैं और सबसे आखिरी दर्जा रास्ते में पड़ा हुआ रोड़ा ठिकाना है, रास्ते में पड़ी हुई रुकावट को ख़त्म करना है। और ये ख़ुद सारे इस्लाम के ख़िलाफ़ जाते हैं, कराची में जाकर सड़कें बंद करके बैठे हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में आए रोज़ एहतजाजी मुजाहरे, कभी तहरीक इंसाफ के, कभी नून लीग के, कभी पीपल्स पार्टी के, कभी इन मुल्लाओं के, पूरा पाकिस्तान उन्होंने अजाब बना कर रख दिया है।
اور پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق بنا ہوا، اور سمجھ بھی نہیں آ رہی انتظامیہ کے لوگ اتنے نااہل ہیں جو ان کو کنٹرول کرنا نہیں جانتے، اور پتہ نہیں کس کس کے اشاروں پر پاکستان میں ساری آگ جھلانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو بات ہے بنیادی طور پر پاڑا چنار میں کیا ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، بنیادی طور پر پاڑا چنار میں کئی بار فرقہ وارانہ فسادات ہو چکے ہیں، اور ان فرقہ وارانہ فسادات میں کچھ موضوعات بالکل فرقہ وارانہ تھے، لیکن زیادہ تر جو اس وقت لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہیں ان کی وجہ زمینی تنازعات ہیں۔ 6 بڑے زمینی تنازعات ہیں جن کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ پہلا جو زیادہ جو ایشو بنتا ہے وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں، جو بوشہرہ کا علاقہ ہے وہاں پر شاملات کی زمین کا ایشو ہے، اور یہ 2 قبیلے ہیں، ایک گلاب مالی خیل قبیلہ ہے اور دوسرا مدگی کلے یہ قبیلہ ہے۔ اور یہ جو گلاب مالی خیل ہے یہ توری ہیں، توری بنیادوں پر شیعہ ہیں، اور دوسرے جو مدگی کلے ہیں یہ اصل میں جو منگل قبیلہ ہے جو سنی ہے ان کے درمیان یہ لڑائی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ زمین کا تنازع، خالصتاً زمین کا تنازع ہے، لیکن ایک فریق شیعہ اور ایک فریق سنی ہے، تو یہ لڑائی پھر شیعہ سنی بن جاتی ہے۔ کیسے بنتی ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ وہاں پر جنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیواڑ قبیلے میں اور گادو تنازع، یہ ان کا آپس میں تنازع ہے اور یہ بھی زمین کا تنازع ہے۔ تیسرا ہے کنج علی زئی اور مقبل، اور یہ جو تنازع ہے یہ بھی اصل میں زمین کا تنازع ہے۔ چوتھا ہے بارش خیل اور پڑا چمکنی تنازع، اور یہ بھی زمین کا تنازع ہے۔ پانچواں ہے حمزہ خیل اور شورکو بنگش، یہ ان کا تنازع آپس میں، یہ بھی زمین کا تنازع ہے۔ اور پھر جو ایک اور تنازع ہے نور حسین اور بوشہرہ تنازع، یہ بھی زمین کا تنازع۔ یہ 6 بڑے تنازعات ہیں جو زمین کی وجہ سے ہیں۔ اب زمین کے جو تنازع ہیں ان کو ٹھیک کرنا کس کا کام ہے؟ بنیادی طور پر یہ حکومت کا کام ہے، یہ ریاست کا کام ہے، اور ریاست اور حکومت مکمل طور پر یہاں ہمیں فیل دکھائی دیتی ہے کہ اتنے عرصے سے یہ تنازعات ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگ ان تنازعات میں مارے جا چکے ہیں، اور آپ ابھی تک زمینوں کے تنازعات کو فکس نہیں کر سکے، اور یہ جو 6 بڑے تنازعات ہیں یہ سٹل ابھی تک موجود ہیں۔ لیکن پاڑا چنار میں جو فرقہ وارانہ کی شدگی ہے اس کی تاریخ آج سے نہیں ہے، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1938 کو۔ 1938 میں کیا ہوا؟ لکھنؤ میں شیعہ سنیوں کا مناظرہ ہوا، وہاں پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کے نتیجے میں جو لکھنؤ کے شیعہ علماء ہیں انہوں نے درخواست کی پاڑا چنار کی شیعہ کمیونٹی سے، شیعہ قبائل سے کہ آپ آئیں اور آ کر یہاں پر ہماری مدد کریں۔ جب وہ وہاں مدد کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں سنی قبائل کو بھی سنی علماء نے لکھنؤ کے خط لکھا کہ آپ ان کو روکیں، کیونکہ یہاں پر آئیں گے تو وہاں پر مزید فسادات شروع ہوں گے۔ تو وہاں پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے جان گڑھی میں سنیوں نے شیعہ کو روکا، یہ صدہ کے قریب کا علاقہ ہے، اور وہاں پر دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ یہ پاڑا چنار کی ہسٹری کی پہلی لڑائی تھی جو شیعہ سنی بنیادوں پر شروع ہوئی، اور یہ لڑائی اس علاقے کی نہیں تھی۔ شیعہ پرامن زندگی گزار رہے تھے، سنی پرامن زندگی گزار رہے تھے، باہر ایک ایشو پیش آیا، اس کی وجہ سے شیعہ اور سنی آپس میں یہاں پر لڑائی کرنا شروع ہو گئے۔ 1966 دوسری بڑی لڑائی شروع ہوتی ہے۔ صدہ میں ایک امام بارگاہ تعمیر ہونی تھی، اور وہاں پر امام بارگاہ تعمیر ہوئی، وہاں جلوس نکلا، اور اس دوران کچھ ایسی کیا کہتے ہیں نعرے بازی ہوئی جس کی وجہ سے دونوں گروہوں کے درمیان پھر وہاں پر ایک لڑائی ہوئی، اور یہ لڑائی کئی دن تک چلتی رہی، کئی لوگ اس لڑائی کے اندر مارے گئے۔ پھر تیسری لڑائی شروع ہوتی ہے 1970 میں۔ 1970 میں یہ ہوا کہ پاڑا چنار شہر کے اندر مرکزی جامع مسجد ہے، اس کا جو مینار ہے وہ مینار تعمیر ہونا تھا۔ اس مینار کی تعمیر پر دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی میں بھی کئی لوگ مارے گئے۔ اور یہ لڑائیاں وہ ہیں جو خالصتاً فرقہ وارانہ نوعیت کی ہیں۔ پہلے میں نے زمینی تنازعات کے بارے میں بتایا، اب جو فرقہ وارانہ لڑائی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہاں پر یہ مینار کی تعمیر پر لڑائی شروع ہوئی، اور بہت دن تک لڑائی چلتی رہی، کئی لوگ اس لڑائی کے اندر مارے گئے۔ 1976 میں یہ جو مرکزی جامع مسجد ہے اس کے جو مؤذن تھے ان کو صبح کی نماز کے وقت چھریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا گیا، اور اس پر پھر لڑائی شروع ہوئی، اور فریقین آپس میں آمنے سامنے آ گئے، بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، بڑی ٹھیک ٹھاک لڑائی شروع ہوئی، اور اس میں بھی کئی لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ اچھا، پھر 1982 میں ایک لڑائی ہوئی ہے، اور وہ لڑائی اصل میں ہوئی ہے ایک غلام رضا صاحب تھے جن کو حاجی دادو کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ایشو یہ ہوا کہ وہاں پر یہ عید کے ایام تھے۔ عید کے ایام میں کچھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ جو حاجی دادو صاحب تھے انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے جس کی وجہ سے وہاں پر چھوٹی سی لڑائی آپس میں شروع ہوئی، لیکن لڑائی بڑھتے بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس لڑائی میں وہاں پر جیسے پاکستان میں سادات کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، وہاں اخنزادہ جو قبیلہ ہے
اس کے کچھ لوگ تھے، اس میں ان کا ایک نوجوان لڑکا مارا گیا۔ یہ جو ابھی تک کی مجھے اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جب لڑکا مارا گیا تو وہاں پر پھر باقاعدہ لشکر کشی ہوئی، اس لشکر کشی میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ وہ جو حاجی دادو ہے اس کی پوری فیملی بھی ماری گئی اور آپس میں ٹھیک ٹھاک ٹکراؤ اور تصادم ہوا، کئی دن تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ 1987 میں یعنی 1987 میں وہاں پہ کچھ افغان مہاجرین وہاں سے گزر رہے تھے اور ان کا آپس میں کوئی تصادم ہوا مقامی سطح پر، اور اس تصادم کے اندر یہ ہوا کہ جو FC جو کرم ملیشیا تھیں اس کی جو اسلحہ تھا وہ چھینا گیا۔ وہاں پر ٹھیک ٹھاک تصادم ہوا، وہاں لڑائی ہوئی اور یہ لڑائی بھی ٹھیک ٹھاک کیا کہتے ہیں لوگوں کے مارے جانے پر منتج ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ 1996 میں یہاں ایک اور لڑائی شروع ہوئی اور آپ حیران رہ جائیں گے اور سر پیٹنا شروع کر دیں گے کہ اسکول کے بچوں پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ متنازع نعرے بازی کی ہے، دیواروں پہ نعرے لکھے ہیں۔ وہاں پر اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے اسرار حسین، انہوں نے بچوں کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن بہرحال ان کے اوپر حملہ ہوا، اسکول کے اندر پرنسپل کو بھی قتل کر دیا گیا، اسکول کے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی مارا گیا۔ میں یہاں پر جان بوجھ کے فلٹر لگا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ مزید کوئی فسادات پھیلیں، لیکن اتنا گند ہے، اتنی چھوٹی ذہنیت ہے، اتنی پس ذہنیت ہے اور اتنے غلیظ قسم کے لوگ ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے، وہاں پر جا کر حملہ کرتے ہیں۔ اور کبھی ایک کمیونٹی اپنے آپ کو مظلوم شو کرنا شروع کر دیتی ہے، کبھی دوسری کمیونٹی اپنے آپ کو مظلوم شو کرنا شروع کر دیتی ہے، اور بنیادی طور پر یہ دونوں شیطان کے پیروکار ہیں کہ جو معصوم بچوں کو، عورتوں کو نہیں چھوڑتے، اسپتال میں پڑے ہوئے زخمیوں کو نہیں چھوڑتے، وہاں پر لاشوں کو نہیں چھوڑتے، لاشوں کے سر کاٹ کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتے ہیں۔ یہ ایسے ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ 2007 کی ایک بڑی لڑائی ہوئی ہے، اور 2007 کی جو لڑائی ہوئی وہ لڑائی عجیب سی بات ہے۔ ربیع الاول کا جلوس گزر رہا تھا اور ربیع الاول کے جلوس میں آپس میں ایک دوسرے پر اختلاف ہوا۔ یہاں پر ایک اور بات میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں گا کہ اس سارے علاقے میں دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف شیعہ حضرات وہاں پر موجود ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں دیوبندی ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالتے، لیکن جب آپ کو ہاٹ سے آگے جاتے ہیں تو یہاں پر سب علاقوں میں دیوبندی ربیع الاول کا جلوس نکال رہے ہوتے ہیں، اور پاڑا چنار میں بھی دیوبندیوں کا ربیع الاول کا جلوس تھا، اور وہاں پر عید نظر مینگل صاحب جو اہل سنت والجماعت یا سپاہ صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں اور انجمن فاروقیہ جو ہے اس کے سربراہ بھی ہیں، تو وہاں پر جو جلوس تھا تو اس جلوس کے درمیان کچھ نعرے بازی ہوئی، نعرے بازی پر شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا اور ٹھیک ٹھاک فساد ہوا، اور یہ بات ہے اپریل 2007 کی۔ اور پھر 6 اپریل 2007 کو دوبارہ وہاں پر لڑائی ہوئی اور وہاں پر ایک دوسرے کے گھروں کو مسمار کیا گیا، حملے کیے گئے، لشکر کشی کی گئی اور کافی لوگ جو ہیں وہاں پر مارے گئے۔ اور میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا، میں ان دنوں میں رپورٹنگ کر رہا تھا، گھروں میں گھس کر خواتین کو اور بچوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ میرے پاس وہ تصویریں ہیں، وہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اسرائیل یہ اتنا ظلم نہیں کر رہا جتنا ظلم یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اسی ساتھ 2007 کا جو سال تھا نومبر میں، پھر وہاں پر ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے سید امجد حسین۔ امجد حسین کو ہنگو میں مارا گیا، پتہ نہیں کس نے مارا۔ بہرحال امجد حسین کا تعلق کرم ایجنسی سے تھا۔ اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے اسے ہنگو سے، یہ کم از کم 185 کلومیٹر غالباً بنتا ہے، یہ 85 کلومیٹر، اتنے فاصلے پر جب ہنگو ڈیڈ باڈی آئی تو وہاں پر پھر لوگ باہر نکل گئے، احتجاج شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور اس لڑائی جھگڑے میں وہاں پہ جو منگل قبیلے کے لوگ تھے یا وہاں جو اہل سنت کے گھرانے تھے ان سب کو گھروں سے باہر نکال دیا گیا، انہیں ٹارچر کیا گیا اور ان کو علاقوں سے بے دخل کر دیا گیا، اور پھر سٹل ابھی تک وہی جو صورتحال ہے وہ ساری وہاں پر موجود ہے۔ اچھا، اس میں ایک لڑائی ایک اور بھی ہے، زمینوں پر لڑائی تو ہوئی ہے، فرقہ وارانہ فسادات بھی ہوئے ہیں، لیکن ایک لڑائی پانی پر بھی ہوئی ہے۔ وہ جو آپ سنتے تھے نا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو یہ اصل میں یہاں پر بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو ایک طرف سیدنا صدیق اکبر کا نظام لانا چاہتے ہیں، جو مولا علی کا نظام لانا چاہتے ہیں، یہ ماشاءاللہ ان کے کرتوت ملاحظہ فرمائیں، اور کن مقدس شخصیات کے ناموں کی آڑ میں یہ ملک کے اندر بدماشی، نفرت، فرقہ واریت اور دجل اور فتنہ انگیزی پھیلا رہے ہیں۔ اور یہ 2005 میں ہوا، پانی پر جھگڑا ہوا، اور مالی خیل قوم جو تھی اور جو دوسرا گروہ ڈنڈر اور بشیرہ کے درمیان یہاں پر ایک لڑائی ہوئی تھی، اور اس میں 40 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس لڑائی کے اندر مارے گئے، اور وہاں پر چشمے کے پانی کا مسئلہ تھا، پانی ایک فریق اپنی طرف موڑنا چاہ رہا تھا، دوسرا فریق اپنی طرف موڑنا چاہ رہا تھا، پانی تو وہیں رہا لیکن لوگ جو ہیں 40 کے قریب یہاں پر مارے گئے۔ اب میں نے جو آپ سے بات کی تھی کہ اصل میں یہ لڑائی فرقہ وارانہ لڑائی میں کیسے بڑھتی ہے، ایکچولی ہوتا اس طرح ہے
کہ جب بھی ان کی آپس کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ ایسا نہیں کہ دو فریق آپس میں لڑتے ہیں، دو بندے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، یہ اپنی مساجد میں اعلان کرواتے ہیں۔ انجمن حسینیہ والے اپنی مسجدوں میں امام بارگاہوں میں اعلان کرواتے ہیں، آؤ جی آؤ حملہ شروع ہو گیا، آؤ سارے مل کے جاتے ہیں، جیسے کھانا کھل گیا ہے کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری طرف سے بھی اعلان کیے جاتے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے خلاف اکٹھے ہو کے حملہ لشکر کشی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لڑائی کی جو حدت اور شدت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، وہ پاڑا چنار کی حدود سے باہر نکل کر بہت دور دور تک چلی جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں، ابھی آپ چیک کر لیں، صرف اس ایک سال کے اندر جو وہاں پر لوگ مارے گئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لڑائی مقامی تھی تو آپ کو دور دراز کے علاقوں سے لوگ آ کر وہاں پر لڑتے رہیں گے۔ وہاں پر انجمن حسینیہ کے لوگ، انجمن فاروقیہ کے لوگ، جن کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے کہا لڑائی کا کام ہے اور مسلمان لڑائی سے کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، تو باقاعدہ گئے اور وہاں جا کر اس آگ کو پھیلانے میں اور لگانے میں اپنا جو پورے کا پورا حصہ ہے وہاں پر انہوں نے ڈالا۔ اچھا، یہ جو ساری صورتحال ہے یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب یہ جو کل معاہدہ ہوا ہے جس پر میں نے بڑی شدید تنقید کی ہے اپنے اس کے ویلاگ کے شروع میں، بنیادی طور پر 2008 میں ایک معاہدہ ہوا تھا مری میں، جس کو مری ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ میں خود بھی وہاں پر کوریج کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کے اندر جو بنیادی باتیں تھیں وہ یہ تھا کہ جو بے دخل لوگ ہیں ان کو بسایا جائے۔ اس میں شیعہ معاہدین بھی موجود تھے اور سنی معاہدین بھی موجود تھے، سارے اکٹھے تھے، انتظامیہ کی موجودگی میں یہ معاہدہ ہوا۔ اور اس کے اندر پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ بے دخل لوگوں کو واپس بسایا جائے، اور یہ جو بے دخل لوگ ہیں یہ اہل سنت لوگ تھے جن کو وہاں سے 2007 میں نکالا گیا تھا۔ پھر اچھا، جتنے بھی مورچے ہیں ان سب کو مسمار کیا جائے گا، یہ مورچے شیعوں نے بنائے ہوئے ہیں، سنیوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو ختم کیا جائے گا۔ پھر اچھا، جو روڈ کی آمد و رفت ہے اس کو محفوظ بنایا جائے گا۔ یہ بات جو کل بھی معاہدے میں کی ہے، یہ 2008 میں بھی آپ کر رہے تھے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ فریق تھا وہ یہ تھا کہ اگر حکومت اس معاہدے پر عمل درآمد نہ کروانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو حکومت بھی فریق شمار ہوگی۔ تو سٹل ابھی اس کو تقریباً 17 سال ہونے کو ہیں، حکومت اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں کروا سکی، اور حکومت اس میں فریق کے طور پر شامل ہوتی ہے، اور حکومت کچھ بھی نہیں کروا سکی۔ جو حکومت اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی، اپنے لوگوں کو فسادات سے نہیں بچا سکتی، اور آئے روز املاک کی نقصان ہو رہا ہے، جانوں کا نقصان ہو رہا ہے، وہ ان سے نہیں بچ پاتی، تو یہ صورتحال پھر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا، ہمارے میڈیا کے دانشور جو لاہور میں بیٹھے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کبھی بھی آپ کوہاٹ سے آگے سفر نہیں کیا، جنہوں اس علاقے کی حساسیت کا علم نہیں ہے، اور وہ ایک بندہ فون کرتا ہے، اس کا فون سن کر اس پر فون پر ایمان لے آتے ہیں، اور ٹی وی پر آ کر اور اخباروں میں اور سوشل میڈیا پر بھانت بھانت کی بولیاں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کو تھوڑا سا چاہیے کہ ذرا فیکٹ دیکھیں، حقائق دیکھیں کہ حقائق اصل میں کیا ہیں، اور حقائق دیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ کو علم میں ہے کہ وہاں پر یہ بات کرنی چاہیے کہ زیلان جو جگہ ہے وہاں پر باقاعدہ 2004 میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ بم بناتے ہوئے کچھ لوگ مارے گئے تھے۔ یہ ایک ہسٹری ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، تو پتہ کرنا چاہیے یہ کون لوگ تھے۔ وہاں پر کئی اہم شخصیات کو قتل کیا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ وہاں پر 2004 میں مسعود الرحمان خٹک جو پولیٹیکل ایجنٹ تھے ان کو مار دیا گیا وہاں پہ۔ بہت سے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارے واقعات میں کون ملوث ہے۔ تو جب تک آپ وہاں پر شیعہ سنی ملاؤں کو پٹا نہیں ڈالتے، ان کو لگام نہیں ڈالتے، تب تک یہ لڑائیاں فرقہ وارانہ فسادات میں بدلتی رہیں گی۔ تو جب تک شیعہ اور سنی یہ طے نہیں کر لیتے کہ ان کا پڑھایا جانے والا نصاب نفرت پر مبنی ہے، اور یہ انسان کو انسان کا بچہ بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تب تک یہ فسادات وہاں سے ختم نہیں ہوں گے۔ اور اگر شیعہ اور سنی مائیں بچے صرف اس کام کے لیے جنتی ہیں کہ ان کے بچوں کو ایک دوسرے کے جو لوگ ہیں مسلح ہو کے مار دیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اب وہ بچے اس لیے پیدا کرتی ہیں کہ یہ مستقبل میں ان کے لیے سلامتی کا، ترقی کا سبب اور زینہ بن سکیں، تو پھر انہیں ان ملاؤں سے دور کرنا پڑے گا۔ ان امام بارگاہوں میں مت بھیجیں جہاں پر نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے، ان مسجدوں میں اپنے بچوں کو مت بھیجیں جہاں پر نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے۔ یہ اصل تبرہ ہے کہ ان لوگوں سے آپ اپنے آپ کو علیحدہ کریں، اور تولا یہ ہے کہ پرامن لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کریں۔ اگر آپ یہ والا کام نہیں کریں گے تو آپ یہاں سے امن قائم نہیں کر سکیں گے۔ اور پاڑا چنار اتنا خوبصورت علاقہ ہے، اتنا حسین علاقہ ہے کہ وہ علاقہ ڈیزرو نہیں کرتا ان فسادات کو۔ اس علاقے کے اندر محبت ہونی چاہیے، اس علاقے کے اندر امن کے پھول کھلنے چاہیے، اس علاقے میں پیار ہونا چاہیے۔ تو میں وہاں کے شیعہ اور سنی
جو ہمارے دین ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا مذہب آپ کو نفرت کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتا، آپ کو قتل و غارت کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتا، تو خدا کے لیے اس مذہب کو ترک کر دیں اور وہ مذہب اختیار کریں جو آپ کو انسانیت کا سبق سکھا سکے، جو آپ کو پیار اور محبت کا سبق سکھا سکے۔